अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर एक एडवोकेट की है जिनका नाम है मियां नजीर अहमद खान आकू। ये वकील कोई मामूली वकील नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा नाम है वकालत में। सदर बार और सेक्रेटरी के ओहदे पर भी ये फाइज रह चुके हैं। बुरी खबर मैं ये देने लगी हूँ आपको कि इनके जवान बेटे ने इनको मार कर हल कर दिया है और गोला भी पूरा ब्रेस्ट बाप पर खाली किया, और वो भी घर के अंदर। पुलिस ने इस मुल्जिम कातिल बेटे को हथकड़ी लगा ली है, गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में वजह अनाज जो इसने बताई वो बड़ी हैरान कुन है, वो बहुत अजीबोगरीब किस्म की है। वो भी आपसे शेयर करूंगी। चूंकि इनकी अहलिया बेवा हुई और इद्दत में है, तो वो बात तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में एक वॉइस नोट अपनी तरफ से स्टेटमेंट की सूरत में भेजा है। मैं वो भी आपको सुनवाऊंगी, बताऊंगी। बहावल नगर में यह अफसोसनाक वाकया जनाब पेश आया है। मोहम्मद नजीर अहमद खान आकू बहावल नगर के इलाका मॉडल टाउन में रहते थे, और मॉडल टाउन एक पोश तरीन इलाका है। इनकी 2 शादियां हैं। पहली बीवी में से इनकी औलाद जो है वो 5 हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा। दूसरी बीवी में से भी औलाद है, लेकिन उसमें से 2 बच्चे हैं, 1 बेटा है और 1 बेटी है। बीवी का नाम फौजिया है। इनकी जो औलाद है पहली बीवी से और दूसरी बीवी से, दोनों जवान हैं, यानी दोनों तरफ से औलादें जवान हैं, बिल्कुल यंग हैं। वकील साहब ज्यादातर टाइम अपनी दूसरी बेगम के साथ गुजारते थे। मॉडल टाउन वाले घर में रहते थे और यहीं पर दूसरी बीवी रहती थी। वकील साहब साबिक सदर बार और बहावल नगर के ही सेक्रेटरी बार भी रह चुके थे। वकील साहब ने बड़े केस, बड़ी फीसें, बड़ी गाड़ियां डाले, बड़ी पार्टियां, और ये सब कुछ बहुत पहले से देख रखा था। सब इनके हाथ में था और एक बड़ा वकील था। होता कुछ इस तरह से है कि 30 अप्रैल को रात के 11 बजे दूसरी बेगम फौजिया वो कॉल करती है 15 पर कि मेरे शौहर को मारकर चले गए जालिम, रोना धोना। मुतलका थाना इनको लगता है जी थाना सिटी बी डिवीजन। घर पर उस टाइम मौजूद थी बीवी, घर पर उस टाइम मौजूद था बेटा, और इस वकूए के टाइम घर पर इनका साला भी मौजूद था। बेटा है जनाब मियां मोहम्मद, साला है इनका सफदर और बेगम है फौजिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है। नफरी, चूंकि बड़ा नाम है, वकील हैं, तो दर 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 भारी नफरी मौके पर पहुंची। आके घर में मौजूद ये वकूआ, ये सब कुछ देखा और मालूमात भी घर वालों से लेने लगी पुलिस। मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, हम तीनों टीवी देख रहे थे लाउंज में बैठ के, जबकि मेरे मियां साहब वो ड्राइंग रूम में एक फोन कॉल में मसरूफ थे और लंबी कॉल चल रही थी। इसी दौरान अचानक से आवाज सुनी हमने, और वो बहुत जोरदार किस्म की आवाज थी, गोलियों की आवाज थी। ये सब कुछ किसको बता रही है? पुलिस को। अच्छा जनाब, जैसे ही हमने आवाज सुनी हम भागे कि कहां से आवाज आ रही है। ड्राइंग रूम में गए तो वहां पर मुंह पर मास्क लगाए, मुंह को छुपाए 4 लोग खड़े हुए थे। हाथों में उनके बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। जैसे ही हम गए वो बंदूकें हम पर सीधी करनी, और मेरे मियाँ लथपथ पड़े हुए थे। हम खौफजदा होके डर गए और कांपने लगे। इतने में तसल्ली उन्होंने की नजीर खान की कि मर गया, जान निकल गई। जब तसल्ली हो गई तो वो फरार होने में कामयाब हो गए। ये सारी बातचीत की है इनकी बेवा ने, अहलिया ने। पुलिस ने जनाब वहां से वकुआ सब कुछ देखकर, मालूमात लेकर इसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट किया, और थाना सिटी बी डिवीजन में एक FIR दर्ज कर दी गई, जो कि 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई, 302 की। उसमें मुदैया बनी है दूसरी बेगम, नाम है इनका फौजिया। अब मियां साहब एक बहुत बड़ा नाम है, सदर को हर कोई जान रहा होता है। जैसे ये पता चला इनकी वकुला बरादरी को, वो सब इकट्ठे होके शदीद मजम्मत करने लगे, और फिर तमाम वकुला ने इकट्ठे होकर एक हड़ताल की अनाउंसमेंट भी की, और बाकायदा एक दिन पूरा हड़ताल रखी, अदालतें बंद रखी,
کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہڑتال میں مطالبہ یہ کیا گیا کہ ہمیں انصاف چاہیے، دہشت گردی کی دفعات اس پرچے میں پولیس شامل کرے اور اس پر JIT بنائی جائے۔ ہڑتال جیسے ہی سنی یہ شور شرابہ، یہ خبر پہنچی DPO بہاول نگر تک، تو انہوں نے فوراً سے اس خبر پر ایکشن دیا اور انہوں نے یہ کہا متعلقہ پولیس کو as soon as possible ملزمان اریسٹ کریں اور پیش کریں، مجھے رپورٹ چاہیے، کارکردگی چاہیے۔ تو اب پھر سے پولیس جو ہے وہ بڑی کچھ سیریس موڈ پر آ کر باریک بینی سے چیزوں کو دیکھنے لگی۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ماڈل ٹاؤن کے رہائشی تھے، اور ماڈل ٹاؤن کوئی ایویں علاقہ نہیں ہے، ایک پوش علاقہ ہے۔ یہاں پر جس طرح کے گھر ہیں تقریباً ہر روڈ میں، ہر گلی کے باہر کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پر جس طرح کا ان کا ٹھیک ٹھاک لیوش گھر تھا تو ان کے تو اپنے کیمرے ٹھیک ٹھاک تھے۔ پولیس کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے ان کے گھر کے لگے ہوئے کیمراز کی CCTV فوٹیج حاصل کرتی ہے اور باقاعدہ اس کو تفصیلی طور پر دیکھتی ہے کہ کچھ تو پتا چلے گا، کوئی تو نظر آئے گا۔ تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ CCTV فوٹیج میں کوئی ملزم گھر کے اندر داخل ہوتا یا گھر کے باہر جاتا ہوا، فرار ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا جناب۔ پولیس کو یہاں سے شک ہونے لگ جاتا ہے انہی کی فیملی پہ کہ بندہ کوئی باہر سے آیا نہیں اور نکلا نہیں، اور پھر بھی لگی تو کس نے ماری؟ کون مار سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی گھر کے اندر سے۔ اب یہ جو موقع ہوتا ہے نا، اس میں جہاں پر گھر والے ہی قاتل ہوتے ہیں اور گھر میں ہی قاتل ہے، گھر میں مقتول ہے، یہ پولیس کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے۔ کیوں؟ ایسے موقع پر یہ کارڈ بہت استعمال کیا جاتا ہے، دیکھو جی پولیس ظلم کرنے لگ گئی ہمارے پہ، ہمارے ساتھ تو پہلے ہی ظلم ہوا ہے، پولیس ہمارے پیچھے پڑ گئی۔ بہت سینسٹیو اور مشکل ٹائم ہوتا ہے، لیکن پولیس نے بڑی دلیری سے، بڑے اچھے انداز میں ان چیزوں کو ہینڈل کیا۔ اب کیسے کیا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پولیس نے پوچھا گھر پر کون کون تھا؟ جواب: گھر پر بیوی تھی، گھر پر سالہ تھا، گھر پر بیٹا تھا۔ تینوں کو پولیس نے شامل تفتیش کر لیا۔ شامل تفتیش جب کیا تو ٹیکنیکل سوالات، کاؤنٹر کوئسچنز، ٹائمنگز، چیزیں، کوئسچنز، ان کا پراپر آنسر نہیں دے پائے اور بوکھلانے لگے، باڈی لینگویج بتانے لگی کہ نہ بھائی دال میں کالا ہے، بلکہ دال پوری کالی ہے۔ تو اقبال جرم کر لیا گیا بیٹے کی جانب سے، سکا بیٹا ہے۔ اب جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹے نے پولیس کو ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ بتایا ہے کہ میں نے پورا بریسٹ اپنے باپ کو مارا ہے، کوئی باہر سے نامعلوم لوگ نہیں آئے، کسی نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے۔ اب آگے بھی سنتے جائیے۔ پولیس پوچھتی ہے بھائی کیوں مارا ہے تم نے، پوری بات بتاؤ۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ میرا باپ مجھے ہر محفل میں ذلیل کرتا تھا، میرا باپ مجھے نیچا دکھاتا تھا، میرا باپ مجھے باتیں سناتا تھا، سب مجھے فضول اور نکما سمجھنے لگے تھے میرے باپ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے۔ میں جب بھی کچھ بولتا میرا باپ کہتا چپ کر، تجھے کچھ نہیں پتا۔ جس دن یہ وقوعہ ہوا میرے باپ نے مجھے اس دن بھی ذلیل کیا، 30 اپریل کو گالیاں نکالیں، دھکے دیے اور یہ کہا چلو تو تو نکما آدمی ہے۔ مجھے غصہ تو پہلے ہی تھا، میرا غصہ اور بڑھا، تیش اور آیا، تو میں اندر سے بڑی پسٹل لے کر آیا، اسلحہ لے کر آیا۔ ہمارے گھر میں اسلحہ ویسے ہی پہلے ہی موجود ہوتا تھا، اب بھی موجود تھا، میں گیا جا کر لایا اور میں نے پورا بریسٹ خالی کر دیا۔ میری ماں، میرے ماموں اس ٹائم تو گھر پہ تھے ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ کس نے کیا ہے، ان کو نہیں پتا، نہ ان کا کوئی قصور ہے، یہ جو کیا یہ میں نے کیا۔ جناب ملزم گرفتار۔ وکلا نے متحد ہو کر ایک بیان دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نذیر خان ہمارا وکیل، ہمارا بھائی، اس کے قاتل جو بھی ہیں سزا ملنی چاہیے، میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے، انصاف چاہیے۔ ماں ماموں گھر تھے یا نہیں تھے، یہ باتیں، یہ سب کچھ کلیئر کیا جائے۔ اب پولیس ہی کلیئر کر رہی ہے کہ واقعی ماں گھر پر تھی، ماموں گھر پر تھا یا نہیں تھا۔ آپ کو میں ذرا یاد کروا دوں، پولیس کو جو 15 کی کال ہوئی تھی وہ اس کی بیگم نے کی تھی، وہ فوزیہ نے کی تھی، اور فوزیہ نے ہی تو بتایا تھا ہائے ہائے باہر سے لوگ آئے مار کے چلے گئے ظالم، آپ کو یاد ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ کیس اور یہ بات کلیئر کرنا ہے، ابھی پولیس اس پر کام کر رہی ہے، تفتیش جاری ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تصویر کا ایک رخ ہے،
تصویر کا دوسرا رخ ابھی بتانا باقی ہے۔ آپ کو میں پہلے یہ بتا چکی کہ چونکہ ان کی بیگم عدت میں ہے اور عدت میں وہ پریس کانفرنس یا باہر نہیں آ سکتی، تو اس دوران انہوں نے اپنی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ وائس نوٹ کی صورت میں دی ہے۔ وہ وائس نوٹ، آڈیو نوٹ کیا ہے، ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بیوہ نذیر احمد خان کا وکلا حضرات سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ نذیر خان کا ان کے دوست و احباب کے لیے ایک بہت بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ ان کے اہل خانہ کے لیے یہ کتنی بڑی ایک قیامت ہے۔ ہمارے گھر کا سربراہ ہم سے جدا ہو گیا، ہمارے گھر کا شہرازہ بکھر گیا۔ میں آپ لوگوں سے خود پریس کانفرنس کرنا چاہتی تھی مگر اپنے عدت کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں وکلا حضرات سے کہ آپ لوگ میاں صاحب کی فیملی سے ہمدردی کرنے کے بجائے اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کے بجائے انہی کی فیملی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہماری ہمدردی کرنے کے بجائے ان کے نابالغ بچے کو میاں محمد جو کہ بیمار ہے اور جس سے میاں صاحب بے حد محبت کرنے تھے اسے سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ اور میں ان کی بیوہ، میری ایج اس وقت 54 سال ہے اور میں نے 24 سال گھر کی 4 دیواری میں گزارے ہیں۔ یہ سب آپ وکلا حضرات جانتے ہیں اور میں یہ حلفاً کہہ سکتی ہوں، اور آپ مجھے ذلیل کروانا چاہتے ہیں اس ایج میں۔ یہ نذیر خان کی محبت ہے یا دشمنی ہے؟ یہ نذیر خان سے وفاداری ہے کہ بے وفائی ہے؟ میرے بھائی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میاں محمد نے کیا ہے یا بیوہ ملوث ہے؟ اور بھائی صفدر، اگر بچے نے کوئی اقبال جرم کیا ہے تو کسی پریشر کے تحت یا خراب ذہنی حالت کی وجہ سے دیا ہوگا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا صدمہ اس نے دیکھا، اپنے فادر کی اس نے دیکھی۔ خدا ایسا وقت کسی پر نہ آئے جس سے اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی۔ دونوں بچے شدید ایک ذہنی صدمہ میں تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ آپ کے پاس صرف یہی لاجک ہے کہ گھر میں ہوا ہے، کیا گھر میں کبھی نہیں ہوا کرتے؟ آپ بھی قانون دان ہیں، آپ اس بات کا جواب دینا مجھے۔ باقی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مرڈر کی کوئی وجہ بھی بتائیں۔ مخالفین تو کہیں دور کی بات، یہاں تو وکلا ہی ہمارے دشمن بن گئے۔ یہ تو یہی مثال ہے کہ اپنے ہی چراغ سے اپنے گھر کو آگ لگ گئی۔ یہ ایسی ہڑتالیں کر کے آپ کیا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میاں نذیر صاحب کی روح کو تڑپا رہے ہیں۔ نذیر خان کا کیا قصور تھا؟ چند وکلا حضرات جن کے نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی، میاں صاحب سے بے شمار لوٹ مار کرتے تھے۔ بھائی صاحب، لوٹ مار کرنے والے غداروں، اب بھی صدقہ خیرات میاں صاحب کے نام آپ کو ملتا رہے گا۔ پلیز آپ ہماری جان چھوڑو۔ بھائی صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میاں نذیر خان کی ساری پراپرٹی کی مالک میں اور میرے 2 یتیم بچے ہیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں سے بے پناہ محبت اور بیوی بچے بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور وہ ہمارے بہترین محافظ تھے۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، 24 سال کوئی ہمارے درمیان کوئی اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، تو لالچ تو یہیں ختم ہو گیا کہ دولت کا لالچ تھا ہمیں۔ تو نمبر 2، اگر میں چاہتی تو یہ گھر کے باہر کروا سکتی تھی۔ اتنا قانون تو میں بھی جانتی ہوں، اگر گھر کے اندر ہوتا ہے تو اس میں گھر کے افراد کو ملوث کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے آپ کو کچھ سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ نمبر 2، ان کی بے شمار جائیداد کی وجہ سے دشمنیاں تھیں جو مجھ سے بغیر نام بتائے مجھ سے شیئر کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ خدا نخواستہ مجھے کبھی بھی کر دیا جاتا ہے تو پھر دوسرا نشانہ تم یعنی میں اور میاں محمد ہوگا، وہ چاہے پولیس کے ذریعے ہو یا دشمنوں کے ذریعے سے۔ ایسی حالت میں وکلا ہی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو منظر ہی بدل گیا۔ مخالفین تو کہیں دور کی بات، یہاں تو وکلا ہی ہمارے دشمن بن گئے۔ اب میں ایک اور موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں ملزمان ٹھہرا کر ہمارا اور پولیس کا دھیان بٹوا کر اپنی طرف اصل ملزمان جو ہے ان تک ہمیں نہیں پہنچنے دے رہے۔ آپ اس قدر جو ہے ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ اگر یہ سچ نہیں ہے تو آپ ہمارے بیٹے کے لیے، ہماری فیملی کے لیے کھڑے ہو کر ملزمان کی تلاش کریں، اور یہ ہڑتالیں اور یہ پریس کانفرنس بچے کی رہائی کے لیے کریں، نہ کہ میرے بچے کو پھنسانے کے لیے۔ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے چند انتہائی غلیظ عناصر جو ہے میڈیا پر ہمارے خلاف بک رہے ہیں اور گندا مواد جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، جس سے ہمارے غم میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم بہت ہی، میں کیا بتاؤں جو ہمارے دل پر گزر رہی ہے، جو ہم جس سٹیج پر ہم گزر رہے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ نوٹ
وہ سٹیٹمنٹ آپ نے سنی. اب دونوں رخ میں نے آپ کے سامنے رکھے. والدہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا, یہ سارے کے سارے وکلا یہ سب ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا یہ نذیر خان سے وفاداری کر رہے ہیں؟ اقبال جرم جو پولیس کے سامنے کیا میرے بیٹے نے, وہ پولیس کے پریشر کی وجہ سے کیا. باپ کو اس حالت میں دیکھا تو ذہنی مریض ہو گیا. یہ والدہ بیان دے رہی ہیں. ہماری جائیداد اور پراپرٹی بہت زیادہ ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کیا. جن لوگوں نے کیا, جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ یہ ہے قاتل اور ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے. کیس آپ کو میں بتا چکی. سی ٹی وی فوٹیج اور کیمرہ کسی کا دوست نہیں ہوتا, نہ میرا, نہ آپ کا, نہ قاتل کا, نہ مظلوم کا. وہ صرف لگا ہوا ہے, اس نے ریکارڈ کرنا ہے. ریکارڈنگ میں اگر کوئی شخص نہ آتا نظر آتا ہے, نہ جاتا نظر آتا ہے, تو پھر کیا ہے؟ کوئی جن تو نہیں ہے نا جن کو جو نظر ہی نہیں آتے, کوئی بے ضرر مخلوق تو نہیں ہے. اب وہ جو اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے بریسٹ مارا گیا, اس کا فورنسک آئے گا. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, کس کے فنگر پرنٹس لگے؟ میرے لیے بیوی, بیٹا اور ان کا سالہ قابل احترام ہے, اور وکیل صاحب بھی قابل احترام ہے. جب تک ان میں سے جو بھی شخص باقاعدہ مجرم نہیں ڈکلیئر ہوتا عدالت سے, میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن میں آپ کو اپنے تجربے کے مطابق یہ بھی بتا دوں, ذرا دھیان سے سنیے, کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مختلف کیسز میں دیکھ چکی کہ جب خود کیا جاتا ہے, گھر میں سے کیا جاتا ہے, تو پولیس کو اطلاع بھی گھر سے ہی جاتی ہے مظلوم بننے کے لیے, لیکن تب جاتی ہے جب نشانات کو مٹا دیا جاتا ہے, کپڑے بدل لیے جاتے ہیں اور دھبوں کو دھو دیا جاتا ہے تاکہ پولیس کو پتہ نہ چلے. گھر کو درم بھرم کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ڈاکو ہے, ڈکیتی کی ہے, یہ ہو گیا. اب اس کیس میں اگر پولیس اس پوائنٹ پر کام کرے گی تو بھی دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کیا کرتی ہے پولیس اس کیس میں. کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں, تو اس کیس میں مجھے کامنٹس کا انتظار ہے. کیا لگتا ہے, گھر والوں نے کیا یا کوئی دشمن باہر سے آیا اور اس نے کیا؟ پولیس کا کردار کیسا لگتا ہے؟ پازیٹیو لگتا ہے یا نیگیٹو لگتا ہے؟ انتظار رہے گا.